मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनका भाई हूँ छोटा। अरे इस्लाम वो धर्म है, उसी कुरान में ये लिखा हुआ है। ये आयत किसी को नजर नहीं आ रही है कि अगर किसी ने एक शख्स को मारा, एक नफ्स को मारा, गोया पूरा उसने इंसानियत को मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए लायक व ज़ेबा हैं जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। और दरूद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए इमाम बनाकर भेजा। नाज़रीन मोहतरम, एक अहम मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और वो मौजू है वसीम रिजवी का नया कुरान। हो सकता है कि इस मौजू पर आप चौंक गए होंगे, लेकिन आज का ये हसास मौजू है और इस मौजू पर बहुत सारी बातें आपकी खिदमत में पेश की जाने वाली हैं। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुने और ये जानने और समझने की कोशिश करें कि वसीम रिजवी कौन है, उसने कौन सा नया कुरान पेश करने वाला है। वो तमाम वीडियोस हम आज आपकी खिदमत में भी पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम को और जमी मुसलमानों को अल्लाह और उसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे होते रहते हैं और ये प्रोपेगेंडे करने वाले मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। मुसलमानों के अंदर आज से कुछ साल पहले एक शख्स है जिसने प्रोपेगेंडा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, औल फुल बका था, और वो है सलमान रुश्दी। एक औरत को भी शौक़ पैदा हुआ जो बांग्लादेश की रहने वाली थी, जिसका नाम है तस्लीमा नसरीन, और उसने भी इस्लाम के बारे में बहुत सारे मसाइल पर बेकार की बहस की, मुबाहसा किया, और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया ही में जलील कर दिया। सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन के अलावा भी हमारे मुल्क में और दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर ऐसे लोग मुस्लिम और गैर मुस्लिम में पैदा होते रहे हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ काम करते रहते हैं। उन्हीं नामों में एक नाम वसीम रिजवी का भी है। वसीम रिजवी, इसका ताल्लुक़ लखनऊ उत्तर प्रदेश से है और ये शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन भी रहा है। अभी इसने कुछ माह पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी कि कुरान करीम में से 26 आयतों को निकाल दिया जाए, क्योंकि ये आयतें दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसने खुलफाए राशिदीन के हक़ में भी गुस्ताखियाँ की और उसने इस्लाम, मसाजिद और मदारिस के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ बोला भी है। वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुए, हत्ता के शिया बिरादरी ने भी उसको मुनाफिक और काफिर करार दिया। एक शिया आलिम ने 2 महीने पहले वसीम रिजवी के बारे में क्या कहा था, आप इस वीडियो को खुद ही सुन करके देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान करीम वो किताब है कि जिस पे पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान और यकीन है।
قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں صرف اچھائیاں ہیں، اور اس طریقے کی بات کرنا کہ اس کی آیات جو ہیں وہ آتنکوادیوں کو پریرت کرتی ہیں، ان کو اتساہت کرتی ہیں، یہ انتہائی غلط ہے اور یہ گھور نندنیہ ہے، اس کی مذمت ہونا چاہیے۔ چونکہ قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، جو کتاب ہے وہ ایک ایسی ہے کہ جس میں آپس میں دلوں کو جوڑنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ جس طریقے سے 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، کسی لاکھوں کی تعداد میں علماء، فقہا، مراجع تقلید، انہوں نے آج تک اس بات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی، کیونکہ آج اسلام وہ دھرم ہے، صرف واحد دھرم ہے کہ جس کی کتاب میں پورا نظام حیات ہے کہ جہاد کا حکم کیا دیا گیا ہے۔ بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، بھائی جو جہاد اسلام میں ہوئے ہیں، جو دوسرے لوگوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے، اس وقت کی وہ باتیں بتائی گئی ہیں، اس وقت کی چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ اب اس کو کسی اور طریقے سے کسی اور بات کو پیش کر دینا اور کہہ دینا کہ یہ آتنکواد کو پریرت کرتی ہے۔ ارے اسلام وہ دھرم ہے، اسی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو مارا، ایک نفس کو مارا، گویا پورا اس نے انسانیت کو مار دیا۔ یعنی کتنا بھرپور طریقے سے قرآن سپورٹ کر رہا ہے انسانیت کو، مانوتا کو۔ محترم ناظرین، شیعہ عالم دین کے علاوہ بھی شیعوں کے بڑے بڑے جو اسکالرز گزرے ہیں، انہوں نے بھی وسیم رضوی کی ان باتوں پر خوب لتھڑا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وسیم رضوی کے سگے بھائی کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے، آپ بھی اس کو دیکھ لیں کہ وسیم رضوی کے بارے میں اس کے اپنے سگے بھائی کا کیا خیال ہے۔ میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ جو دین اور اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی کے اشاروں پہ یہ سب باتیں بول رہے ہیں، کون ان سے کہلا رہا ہے، کون پالیٹکس کر رہا ہے، یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال میرا ان سے تعلقات 3 سال سے کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، یہاں سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کشمیری محلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ کشمیری محلے میں آتے ہیں۔ کوئی بھی محلے والا یہ گواہی دے دے، کھڑا ہو کے کہہ دے کہ وسیم رضوی میرے گھر آتے ہیں یا وسیم رضوی کشمیری محلے آتے ہیں۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں وسیم رضوی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، نہ میں، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن، کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ان سے۔ ہم لوگوں نے سارا تعلقات ان سے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ اس کو کہا جائے، انہیں نے الفاظ بولے ہیں۔ بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، یہ بے شک ہے، اس نے کہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے۔ اس میں سے نہ ایک نقطہ ہٹے گا، نہ ایک زبر ہٹے گا، نہ زیر ہٹے گا۔ بہرحال قرآن پہ حملے بہت ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا۔ آمین۔ آپ نے 2 ویڈیوز اب تک دیکھے ہیں، ایک ہے شیعہ عالم کا اور دوسرے ہے وسیم رضوی کے اپنے سگے بھائی کا۔ وسیم رضوی نے کچھ ماہ پہلے سپریم کورٹ میں جو عرضی داخل کی تھی، 2 ماہ کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو خارج کیا اور وسیم رضوی کو پھٹکار لگائی، اور عرضی خارج کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ تم نے یہ جو عرضی داخل کی ہے یہ بہت ہی غلط ہے، اور اس پر سپریم کورٹ نے وسیم رضوی سے کہا کہ تم کو 50,000 روپے جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ اور ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، وسیم رضوی کی ایک چھوٹی سی کلپ، ایک چھوٹی سی ویڈیو
جو 44 سیکنڈ پر مشتمل ہے، میرے ہاتھ لگی، میں نے سوشل میڈیا سے اس کو حاصل کیا۔ اس میں اس نے کیا بکواس کی ہے، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اس نے کیا بکواس کی ہے، آپ خود ہی سن لیں۔ جب آپ اس ویڈیو کو سنیں گے تو ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں، اور ہم نے ان سے تقریباً 6 یا 7 چیزیں اخذ کی ہیں۔ انہی چیزوں پر انشاءاللہ تعالی آپ ویڈیو سنیں گے تو آپ سے بات چیت کریں گے۔ میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ووادت آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر، اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے۔ میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا ہے اپنے پتر کے ساتھ میں، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا، جو میں نے صحیح کیا ہے، اور یہی صحیح قرآن مجید ہے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد جو باتیں وسیم رضوی کی زبان سے نکلی ہیں ان سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر وسیم رضوی نے 26 آیتوں کے بارے میں کہا کہ یہ دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قرآن کریم کو ایک نئے انداز سے ترتیب دیا ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، اسلام دھرم امن اور شانتی کی تعلیم دیتا ہے، اس کو دہشت گردی سے جوڑنا یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، اور ایک معنی میں دین اسلام کا مذاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ وسیم رضوی جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نئے انداز سے ترتیب دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک طرح کا مذاق ہے جو وسیم رضوی کر رہا ہے۔ دوسری بات وسیم رضوی نے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کو سیریل وائز ترتیب دیا ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، اس قرآن کریم کی سورتوں کو ترتیب کس نے دیا؟ اللہ کے حکم پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ترتیب دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسی ترتیب کے ساتھ امت چل رہی ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے بڑے بڑے مفسرین، محدثین، ائمہ کرام اور اولیاء کرام پیدا ہوئے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کو نئے انداز سے ترتیب دینا ہے۔ اب آپ سوچیں اور غور کریں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، آخر کون اس کو نئے انداز سے ترتیب دینا پسند کرے گا جس کو ترتیب دینے والی ذات اللہ تعالی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر یہ ترتیب انسانوں کے طرف سے ہوتی تو اس کے اندر بالکل اختلاف ہوتا۔ اس کا سارا حکم، سارے احکامات اور ساری ترتیبات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ترتیب کے مطابق یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی ترتیب ہوتی تو پھر اس کے اندر اختلاف ہونا ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، یعنی ہنسی مذاق کرنے کے لیے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وسیم رضوی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کریم کی سورتوں کو نئے انداز سے ترتیب دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا
ایک معنی میں مذاق اڑا رہا ہے، اور مذاق اڑانا یہ سراسر غلط ہے، یہ حرام ہے، یہاں تک کہ یہی مذاق انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ تیسری چیز وسیم رضوی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نیا قرآن مجید بنایا ہے۔ اللہ اکبر! اس کے الفاظ پر آپ نے غور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ایک اور مرتبہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا، جو میں نے صحیح کیا ہے، اور یہی صحیح قرآن مجید ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے نیا قرآن مجید بنایا ہے۔ یہ کس کی جرات ہے، کس کی ہمت ہے؟ کون قرآن کریم کو نیا بنا سکتا ہے؟ اور یہ تو 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک، قیامت کی صبح تک انسانوں کے لیے، جنات کے لیے یہ چیلنج ہے، اور آج تک نہ کسی نے اس کو قبول کیا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اس چیلنج کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ یہ چیلنج ہے تمام انسانوں کے لیے کہ جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم کو شک ہے تو تم اپنے لیے جس کو چاہے مددگار بنا لو اور قرآن کریم جیسی ایک صورت تیار کر کے لاؤ۔ یہ چیلنج آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، نہ قیامت تک کوئی قبول کر سکتا ہے، لیکن اس کی جرات اور جسارت دیکھیے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو نئے انداز سے ترتیب دیا ہے۔ اللہ اکبر! وسیم رضوی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کہیں پکڑ نہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وسیم رضوی کے ویڈیو سے ہمیں چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جو نیا قرآن ترتیب دیے ہیں اس کو مدارس میں پڑھانے کے لیے اور مسلم سماج میں بھیجیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے کیا وہ صحیح نہیں ہے جو وسیم رضوی اب نیا قرآن بنا کر کے بھیجنا چاہ رہا ہے؟ اور پانچویں چیز یہ معلوم ہوتی ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ قرآن کریم مارکیٹ میں بہت جلدی مل جائے گا۔ واہ بھائی واہ! ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر 26 آیتوں کو یہ نکال رہا ہے، قرآن کریم کی صورتوں کو نئے انداز سے ترتیب بھی دے رہا ہے، اور مسلم معاشرے کے اندر اس کو زبردستی تھوپنے کی باتیں بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں جلدی آئے گا۔ ہم تو یہی کہیں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87 میں، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم وسیم رضوی کو یہ کہنا چاہیں گے، تیرا نیا قرآن، تیرے نئے قرآن کی ترتیب تجھے مبارک ہو، ہمیں وہی قرآن کافی ہے جس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اور چھٹی بات اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہی قرآن کریم، یہی قرآن مجید صحیح ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ! اس کی جرات دیکھیں، اس کی جسارت دیکھیں، کس طرح کی یہ بکواس کر رہا ہے، اور قرآن کریم کے تعلق سے کس طرح کی اس کی زبان زہر اگل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے، آمین۔ وسیم رضوی کے اس ویڈیو سے ہمیں ساتویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اس ماڈل کو وزیر اعظم کے پاس بھیج دیا ہے، ہم نے خط بھی لکھ دیا ہے، میسج بھی بھیج دیا ہے، اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ سارے انڈیا کے اندر اس قرآن کو نافذ کیا جائے۔
वसीम रिजवी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर इस कुरान को नाफिज कर देंगे ठीक है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर जो मुसलमान कुरान लेकर जी रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसकी फजीलत को समझ रहे हैं, उसकी बरकतों को, उसके खैर को हासिल कर रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, उस कुरान करीम का क्या करोगे वसीम रिजवी? मोहतरम नाजरीन, इन तमाम बातों से हमें यह बात मालूम होती है कि वसीम रिजवी का 44 सेकंड वाला जो वीडियो क्लिप है, ये पूरा का पूरा शर से, शरारत से और झूठ से बना हुआ है और झूठ पर मबनी है। इन हालात में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जरा ये 2-4 बातें आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। पहला काम हमको यह करना है कि हम वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज जारी रखें। एहतजाज का मतलब यह नहीं है कि रैलियां निकालें, नहीं, हरगिज नहीं। हम तो अभी फिल वक्त लॉकडाउन के अंदर हैं। मेरी गुजारिश उन अहले कलम से है जिनका कलम जब चलता है तो बड़े से बड़े हिल जाते हैं। अपने कलम को हरकत दें, वसीम रिजवी के खिलाफ लिखें और जिसकी जो सलाहियत है वो बरूए कार लाएं और शांति का माहौल बनाए रखें। दूसरी चीज यह है कि मुसलमानों की जितनी मिली तंजीमें हैं वो वसीम रिजवी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। शिया और सुन्नी के मामले के अंदर न उलझें, न किसी को उलझने दें। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू के मिस्दाक बन जाएं, इत्तेहाद का मुजाहरा करें। और यह बहुत अच्छी बात है कि शिया उलमाए कराम ने उसका रद्द भी किया है, यानी उसके खिलाफ, यानी वसीम रिजवी के खिलाफ भी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। तीसरी चीज यह है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारी गुजारिश यह है कि वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन लें ताकि कोई आइंदा ऐसा करने की जुर्रत न कर सके। चौथी चीज यह है कि हर मकतबे फिक्र के उलमाए कराम से गुजारिश है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 26 आयात के मुताल्लिक अवामुन नास को आगाह करें और हमेशा की तरह इस्लाम का दिफा करते रहें। और पांचवी चीज यह है, मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते हुकूमत से गुजारिश और अपील करता हूं कि वसीम रिजवी का सख्ती से नोटिस लें, क्योंकि वसीम रिजवी की इन बातों की वजह से मुसलमानों में एक बेचैनी का माहौल पैदा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लखनऊ के टाल कटोरा करबला कब्रिस्तान में वसीम रिजवी की एक मसनूई खबर बनाई गई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों की बेहुरमती की है और लखनऊ के बड़े बड़े उलमा इकराम का फतवा आ चुका है कि वसीम रिजवी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा। और ये बात याद रखे कि वसीम रिजवी मरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी खबर बना दी गई थी एक कब्रिस्तान में। तो मुकामी नौजवानों ने उलमा इकराम के फतवे के चलते हुए वसीम रिजवी की खबर को तोड़ डाला और मुकामी लोगों का कहना है कि उसकी खबर के ऊपर रोजाना कुत्ते पेशाब किया करते थे। तो ये हरामखोर दुनिया में भी बदनाम हो रहा है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ज़रूर बदनाम होगा। और जितने भी लोग मुसलमानों और इस्लाम से दुश्मनी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह एक दिन उनकी खबरों के ऊपर भी इसी तरह। और आखिर में गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वसीम रिजवी की हकीकत को तमाम लोग जान सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस्लाम का दिफा करने और किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।